Bismillahirrahmanirrahim. CEO of Transforming Hub, Mr. Iftikhar Hussain, Muzaffar साहब, आमिर एजाज साहब, डिप्लोमेट्स, लेडीज़ एंड जेंटलमैन जिनको अवार्ड मिला, आप सब लोगों को अस्सलाम वालेकुम। ये बड़ा अहम ओकेजन है कि जब कोई इदारा लोगों को रिकग्नाइज़ करें जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर मकासद के एतबार से अपने मकासद के एतबार से कंट्रीब्यूशन किया हो, और ये एक आइकॉनिक कैफियत होती है कि आपको देखकर और आपकी खुशियों में शरीक होकर दूसरे भी एस्पायर करेंगे कि ये काम किया जाए। फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बड़ी अहम बात है, और ये स्ट्रगल अभी का नहीं है, ये सदियों से स्ट्रगल है कि जो रॉयल्टी बेस्टो करती थी, जो ज़मींदारी वडेरा शाही, इस एतबार से दुनिया हमेशा से इसी कंट्रोल के तहत चली कि बादशाह के नीचे वो लोग थे जो कंट्रोल करते थे पॉपुलेशन को और रिसोर्सेज पर उनका कब्ज़ा होता था। तो मुसलसल माशरा ये कोशिश करता रहा और इवॉल्व होता रहा, जिसमें राइट्स दिए गए लोगों को। उसके अंदर एक राइट बहुत बड़ा, मिसाल के तौर पर सबसे डिप्राइव्ड सेक्टर को, जो तारीख़ में डिप्राइव्ड था औरत, उसको इस्लाम ने दिया, वरासत में हिस्सा दिया। और वरासत ऐसी कैफियत है जिसके अंदर किसी ने नहीं दिया वो हिस्सा, सिर्फ मुसलमानों ने और अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने दिया। और मैं मिसाल देता हूँ, और इसको बड़े गौर से सुनिए कि राइट्स आए कहाँ से। 1902 या 3 तक बरतानिया के अंदर, यूरोप के अंदर, इंग्लैंड जो लीडर था रेनेसांस का भी और तरक्की का भी और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी, उसमें राइट्स ये थे कि औरत की कोई विरासत नहीं, औरत की कोई मिल्कियत नहीं, औरत अपने बाप की या अपने शौहर की मिल्कियत खुद है। अगर वो कुछ कमा लेती है और बचा लेती है तो वो भी उसकी मिल्कियत नहीं है। तो इसका मतलब कि अनटिल वेरी लेट ये चेंज आना शुरू हुआ उसके बाद से। और आपको ये मैं बताना चाहता हूँ, इसके ऊपर से पर्दा हटना चाहिए कि हकीकत क्या है। हकीकत यह है कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ, जब स्टीम जनरेटर्स आए, जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बननी शुरू हुई, जब कोल निकलने लगा और कोल की बुनियाद पर सब कुछ चलने लगा, तो जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो वर्कर्स की ज़रूरत थी। जैसे आज दुनिया के अंदर इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, इन हाई इंडस्ट्रियलाइज कंट्रीज़ इमिग्रेंट्स की ज़रूरत है, क्योंकि वो मैनुअल लेबर कौन करेगा, मैनुअल इंटेलेक्चुअल लेबर दोनों की बात कर रहा हूँ। तो जब वर्कर्स की ज़रूरत हुई तो ये महसूस किया गया कि औरत को वर्क सिस्टम के अंदर लाया जाए। उसके साथ साथ फिर राइट्स फॉलोड, वट एवर हैपन, वो ऑल गुड हैपन, यानी राइट्स भी मिले और फिर वो वर्किंग सेक्टर के अंदर औरत आई और मामलात वहाँ के चेंज हुए। तो मैं समझता हूँ कि वो ममालिक, अब उसके जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ और बहुत सारे उसके बाद से अब फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरू हो गया आईटी की बुनियाद पर, जो ममालिक अपने लोगों को इंक्लूजन में नहीं लाते हर एतबार से, वो दुनिया के बराबर तरक्की नहीं करते। इंक्लूजन इन एवरी सेक्टर, एंड आई टॉक टू यू अबाउट इंक्लूजन इन अदर सेक्टर्स। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो, कारोबार की बुनियाद ये है कि जो कुछ बना रहा हो उसका ताल्लुक़ जो ख़रीदना चाहता हो, जिसको ज़रूरत है, उसके साथ हो जाए। अब ये जो नया चेंज आया आईटी सेक्टर ने, उसने एक बहुत बड़ा काम किया कि बीच के सारे लिंक्स काट कर प्रोड्यूसर टू बायर एक डायरेक्ट लिंक करीब हो गया। बीच में से लिंक्स निकल गए, बीच में से प्रॉफिट मेकिंग निकल गई, बीच में से इंफॉर्मेशन हेजीमनी ख़त्म हुई, क्योंकि इंफॉर्मेशन इतनी आसानी से दुनिया में फैली। अच्छा, और इसके अंदर ये भी अच्छा हुआ कि कल्चरल एतबार से पाकिस्तान के अंदर औरत के लिए प्रोग्रेस करना और बाहर निकलना और काम करना मज़हब ने नहीं रोका। बीबी खदीजा वॉज अ बिजनेस वूमन, मज़हब ने नहीं रोका, ये कल्चर ने रोका। अच्छा, मैं सिर्फ औरत की बात नहीं करना चाहता, मैं फाइनेंशियल इंक्लूजन में उस गरीब आदमी को भी इंक्लूड करना चाहता हूँ जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा हो। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी एनामली है, यानी गाड़ी के सारे पहिए और सारे पुर्जे अगर बराबर से काम नहीं करेंगे तो बहुत एक
آپ کے ذہن کے اندر بھی ایک پردہ ہے جو آپ ریئلائز نہیں کر رہے کہ پاکستان کے اندر خرابہ جو ہے اور خرابیاں جو ہیں اور کمزوریاں جو ہیں وہ آپ کے دیکھے بغیر بھی نیچے سے بہت بڑی بنتی چلی جا رہی ہیں۔ 26 ملین بچے آؤٹ آف سکول ہیں، 26 ملین۔ آپ نے یہاں اسٹیٹسٹکس دیے اور اپنے آپ کو فائنینشیل انکلوژن کے اندر اور ڈیجیٹل ٹرانسفارمیشن کے اندر ریجن کے اندر بنگلہ دیش، انڈیا اور سری لنکا سے کمپیئر کیا تو اور کینیا کے ساتھ کمپیئر کیا، اور میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ 26 ملین از 44% آف پاکستان's نیو پیپل، 44%۔ اور اگر ریجن کی اسٹیٹسٹکس آپ کو بتاؤں تو 98 to 100% چلڈرن آر ان اسکول۔ انڈیا، بنگلہ دیش، سری لنکا، نیپال، 98 to 100%۔ 2 کروڑ 62 لاکھ کا کیا کریں گے؟ کیسے ان کو ایجوکیٹ کریں گے؟ اور جو جہاں پر فائنینشیل انکلوژن ہے وہاں ایجوکیشن انکلوژن نہیں کریں گے تو نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کا برڈن کون اٹھائے گا؟ ہم ہی یہ را ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، فزیکل لیبر ہم ایکسپورٹ کرتے رہیں گے، کوئی ویلیو ایڈیشن اس میں نہیں کرنا کیا؟ آپ ایلیٹ ہیں، آپ مزے میں، آپ پڑھ لکھ گئے، آپ کے لیے راستے کھلنے شروع ہو گئے، اور جو آپ نے فائنینشیل انکلوژن کی بات کی ہے تو ان بچوں کا کیا ہوگا؟ اور میں آپ کو بتاؤں کہ کتنا بڑا کرائسس ہے یہ پاکستان کے اندر۔ ہم سیاست میں لڑے چلے جا رہے ہیں، ایک دوسرے کا سر پھوڑ رہے ہیں وداؤٹ ریئلائزنگ کہ کتنا بڑا کرائسس ہے پاکستان میں۔ مطلب ہوش میں آنا چاہیے نا، گھر کو آگ لگاتے جاؤ، یہ احساس نہ ہو کہ کتنا نقصان پہنچا رہے۔ وہ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا، مگر میں ابھی آپ کی توجہ اس بات پر لانا چاہتا ہوں کہ اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے کہ ریممبر دیٹ یو آر دی ایلیٹ اینڈ آئی ایم ریپیٹنگ دس اوور اینڈ اوور فار دی لاسٹ 6 months to a year، اگر ان کو اسکولوں میں ڈالا جائے تو 55,000 یا 50,000 اسکول چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان بننے سے آج تک پنجاب میں کتنے اسکول بنے؟ 50,000۔ آپ کو معلوم ہے آپ کے بجٹ ریسٹرینٹس کا کیا حال ہے؟ ایوری پروونس از اسپینڈنگ 25 to 30% آن ایجوکیشن۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ اس سے زیادہ وہ خرچ کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا کیا کریں گے ہم؟ نہ کوئی سوچ ہے، ہم بڑے بڑے آئیڈیاز اس چیز کے لا رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کچھ پتہ نہ چل جائے۔ ٹویٹر بند کر دیں گے ہم، کیونکہ ہمارے پاس کوئی سلوشن انٹلیکچوئل نہیں ہے مقابلہ کرنے کا۔ ہم پولیس والا بھیج دیں گے اس کے گھر میں جو ٹویٹر کے اندر کوئی غلط بات کر جائے، بیکاز یو ڈونٹ ہیو این انٹلیکچوئل کیپیسٹی ٹو ہینڈل دس۔ آپ سب یہاں انٹلیکچوئل کیپیسٹیز کی بات کر رہے ہیں، آپ سب یہاں فائنینشیل انکلوژن کی بات کر رہے ہیں، ٹو انکلوڈ ہوم؟ with 26 million children out of school, include whom؟ کس کے اوپر آپ بھروسہ کر رہے ہیں؟ یہ بڑا آسان ہے کہہ دینا کہ جی وہی چھوٹا موٹا جو کام چل رہا ہے، جو اتنے بڑے بڑے فگرز آپ نے بتائے، وہ چھوٹا موٹا کام جو چل رہا ہے وہ مزدور کو بھی پیسے مل جائیں، ڈیجیٹل بیس پر مل جائیں، مگر مزدور کو ایلیویٹ تو کرو، کسی لیول پر تو لے کر آؤ۔ So while I talk about that, and you know یہ اس کو اگنور کرنا بڑا خطرناک ہے۔ یہ وہ لاوا ہے جو پھٹے گا، اور پھٹے گا جب آپ انکلوژن نہیں کرتے۔ چائنا کو 70s کے بعد 80s میں آزاد ہوا، آزاد نہیں، انٹلیکچولی اس نے سوشلزم کو پیچھے چھوڑ کر لوگوں کو امپاور کرنا شروع کیا۔ آپ کو 10 سال انٹل 1992 93 94 یہ پتہ نہیں چلا چائنا کتنا بڑا جائنٹ بن رہا ہے، مگر اس کے پیچھے کیا کام تھا ان کا؟ اس کے پیچھے انڈسٹریز وہ نہیں لگا رہے تھے، اس کے پیچھے لوگوں کو تعلیم دے رہے تھے اور لوگوں کی صحت کا خیال کر رہے تھے۔ اگر آپ تعلیم دے دیں تو دیز پیپل وڈ لفٹ دیم سیلوز اپ، اپنے شو لیسز سے ہی اپنے آپ کو اٹھا لیں گے وہ۔ اگر آپ تعلیم نہیں دیں گے تو آپ ہی بوجھ اٹھاتے رہیے، جس طرح سے ٹیکس دینے والا نان ٹیکس پیئر کا بوجھ اٹھاتا رہتا ہے، وہی ہم کرتے رہیں گے پاکستان کے اندر۔ تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ایک اس کے باوجود ایک چینج آ رہی ہے۔ اس کے باوجود کیا چینج آ رہی ہے کہ یہی بچے جن کو آپ راستہ نہیں دے رہے، ان میں سے بہت سارے بچے پرائم منسٹرز ڈیجیٹل سکلز پروگرام کر کے خود راستہ تلاش کر کے، کیونکہ یہ جو ٹچ سکرین ہے نا یہ بچوں کو بھی ایجوکیٹ کر دیتا ہے بڑی تیزی سے۔ تو 22 لاکھ فری لانسرز ہیں پاکستان میں، آپ کا کوئی کنٹریبیوشن اس میں نہیں، بہت لمیٹڈ کنٹریبیوشن ہے۔ 22 لاکھ فری لانسرز ہیں، لوگوں نے خود تلاش کیا۔
اور یو آر دا سیکنڈ ہائیسٹ اور دا تھرڈ ہائیسٹ پاپولیشن آف فری لانسرز ان دا ورلڈ، اور یہ آپ سب کی رکاوٹوں کے باوجود یہ ترقی کر رہے ہیں۔ میں سب کی رکاوٹیں آپ کی نہیں کہہ رہا، میں مراد یہ ہے کہ گورنمنٹ کو اگر موقع مل جائے تو وہ اتنے کنٹرولز یہاں پر لگا دے کہ یہ بھی رک جائے، مگر یہ اس وقت معاملہ یہ ہے کہ یہ پروڈیوس کر رہے ہیں، جس چیز کی ضرورت ہے اس میں کسٹمز نہیں ہے، انٹرنیشنلی ضرورت ہے، انٹرنیشنل بائر کے ساتھ لنک کرتے ہیں اور پیسے کما رہے ہیں۔ تو آپ نے جو یہاں پہ باتیں رکھیں، میرا سوال اسٹیٹ بینک سے ہے، ان بینک سے ہے جو یہاں موجود ہیں۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ انڈیا، ناٹ چائنا، ناٹ اینی کنٹری آف دا ورلڈ، سب سے زیادہ جو فائنینشیل ٹرانزیکشنز ہیں تھرو دا ڈیجیٹل میڈیم وہ انڈیا میں ہوتے ہیں، بائی ویلیو اینڈ نمبرز مور دین ان چائنا۔ ڈیڈ یو نو دیٹ؟ اور میں پچھلے سال 2 سال سے یہ بھی کہہ رہا ہوں بینکس کو کہ میں نے ایک تصویر دیکھی انڈیا کی، اکانومسٹ کے اندر پبلش ہوئی اور سب کو بھیجتا بھی میں رہا، کہ وہ سبزی والی عورت جو ہے نا وہ QR کوڈ لگائے ہوئے ہے اور اس کو وہ پیمنٹ ہو رہا ہے۔ کیا تھا؟ واز دیر اے ہیوج کاپی رائٹ؟ میرا بینکوں سے سوال ہے کہ بہت بڑے کاپی رائٹس ہیں جس کو آپ اوور کم نہیں کر سکے، کیا وجہ تھی؟ یو اسٹل میکنگ گریجول پروگریس، اور یہ پروگریس اگر آپ نمبرز بتائیں کہ جی پچھلے سال اتنا تھا اور 40% بڑھ گئے ہیں، تو یہ آپ کی وجہ سے کم اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے زیادہ بڑھے، کیونکہ یہ تو ایک آسانی ہے نا کہ کیش پے کریں، یہ آسانی انوویٹیولی سوچا جاتا ہے، دیٹ از بین لیکنگ۔ کوئی کاپی رائٹ سے کوئی رکاوٹیں تھیں، کیا تھیں؟ تو میں فوکس کرنا چاہتا ہوں دو چیزوں پر، ایک تو یہ کہ لیک آف لیڈرشپ، ایک یہ لیک آف ڈیسیشن میکنگ۔ جس ملک کو ضرورت ہے، جس ملک کو پیاس ہے، اس میں لوگ روڑے اٹکاتے رہیں۔ دا بیوروکریسی کیپس تھنگس سلو، آئی نو دیٹ۔ جس چیز کو موو کیا جائے وہ موو کئی سال لگ جاتے ہیں پالیسی بننے میں اور معاملات چلنے میں۔ تو لہٰذا لیڈرشپ، موومنٹ فاسٹ، اور ایک لیڈرشپ جو انلائٹنڈ ہو، اور انلائٹنڈ لیڈرشپ کہاں سے آئے گی؟ امپوز کر کے نہیں آئے گی، تلاش سے آئے گی۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، جب تلاش کیا جائے تو ملتی ہیں چیزیں۔ یہ جو الیکشنز کا سیناریو آپ نے دیکھا ہے، آئے ایز اے سیکرٹری جنرل آف پاکستان تحریک انصاف، میں نے الیکشنز ٹیلی فون پر کرائے۔ یو مے ناٹ نو بٹ نو اٹ ٹوڈے، بیکاز واٹ ہیپنز ود کریٹیکل تھنکنگ اینڈ میکنگ اف ڈیسیشن۔ میں نے 2011 میں ایز سیکرٹری جنرل ٹیلی فون پر الیکشن کرائے۔ کیسے کرائے؟ اس کے اندر آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ تھی، اینی بڈی ہو وڈ پٹ اٹ، اینڈ 24 لاکھ یا 25 لاکھ لوگوں نے ووٹ دیا وداؤٹ اینی کانٹروورسی۔ حالانکہ سیاسی الیکشنز کے اندر کتنی مار دھاڑ ہوتی ہے۔ آئی ریئلائز دا فیکٹ کہ ہر جگہ کینڈیڈیٹس کے ریپرزینٹیٹیوز بیٹھیں گے، ان میں لڑائیاں ہوں گی، وکیلوں کو بھیجیں گے، ہر ڈسٹرکٹ کے اندر، ہر کونسل کے اندر الیکشن کرانا ہے۔ تو وی پکڈ اپ دا فون، imagine that, and I am just, therefore I am the capacity of challenging that what we were talking about was not picked up by the governments and all those institutions. You may not know, so let me brief you کہ جی آپ اپنا ID کارڈ نمبر ڈالتے اس میں، یہ اسمارٹ فون نہیں، آرڈنری فون، آپ اپنا ID کارڈ نمبر ڈالتے، وہاں سے آٹومیٹک وائس ریکارڈنگ سے جواب ملتا کہ جی آپ اس یونین کونسل میں ہیں، آپ کے کینڈیڈیٹس یہ ہیں، اور اگر آپ چاہتے ہیں دوبارہ نام سننا تو دوبارہ نام، یہ بٹن دبا دیجئے، دوبارہ نام سن لیجئے، پھر نام سننا چاہتے ہیں پھر سن لیں، پھر آپ یہ بٹن دبائیے جس کے لیے آپ ووٹ کرنا چاہتے ہیں، وہ بٹن دبا دیا، اٹ وڈ کنفرم کہ آپ نے فلانے صاحب کو ووٹ دیا ہے، ڈن۔ اس کے بعد نیکسٹ ایئر کا بھی وہ پوچھتا ہے۔ پھر ہم نے ایزی پیسہ، آئی ڈونٹ نو وچ کمپنی ہیڈ ایزی پیسہ، اس کو 5 روپے دیے کہ بزرگ لوگ ہیں ان کو سمجھ نہیں آئے گی تو ان کو گائیڈ کر دو۔ تو وہ ایزی پیسہ کی دکان پر گئے اور ایزی پیسہ والوں نے گائیڈ کیا ان کو ووٹ ڈالنے کے لیے۔ 25 لاکھ ووٹ پڑے، نوٹس۔ اعتراض یہ ہوا کہ ایزی پیسہ کی دکان دیر سے کھلی، اور کوئی اعتراض نہیں ہوا، اینڈ وی کمپلیٹڈ دیٹ۔ یہاں جب سے میں آیا، دیکھو ملک کرائسس میں کیوں جاتا ہے؟ بیکاز یو ڈونٹ میک اے ڈیسیشن وچ از نیسسری۔ کیا آیا؟ ہم نے کہا کہ یار یہ تو بڑا آسان سسٹم ہے، ٹیکنالوجی آ گئی ہے،
کرو. تو اوورسیز پاکستانیز کے لیے ہم نے کہا کہ اس کے تھرو ووٹ ہوگا, سیکیور کر لیں گے سب کچھ. لوکلی ہم نے یہ کہا کہ یہ مت کرو, مگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کر دو. لوگ گھبراتے ہیں. کیا ہوا؟ بیلٹ پیپر وہیں پرنٹ ہوگا. جب آپ بٹن دبائیں گے کہ میں نے بلے کو ووٹ دیا یا تیر کو دیا یا کسی اور کو دیا, ووٹ پرنٹ ہوگا, آپ دیکھ لیں. اس کو لپیٹ کر بیلٹ باکس میں ڈال دیں. مگر جو کیلکولیٹر ہے, سمپل کیلکولیٹر آف دا 50s and 60s, یار کوئی بڑی نئی ٹیکنالوجی بھی نہیں ہے, وہ کاؤنٹ رکھ لے گا. اچھا یہ کاؤنٹ ہے اور وہ کاؤنٹ ہے, اس کو میچ کر لینا. اگر ڈسکریپنسی ہے تو ایون آؤٹ کر لو. کوئی قانون پاس کر لو کہ ڈسکریپنسی کیسے ہینڈل ہوگی. وائی فائی سے بھی کنیکٹ نہیں کرنا, لوگ کہیں گے کہ تم نے جب گڑبڑ کر دی. اٹ از دیر اینڈ ہیئر ان دا کاؤنٹ. نہیں, ویسٹڈ انٹرسٹ ڈنٹ وانٹ دیٹ ٹو ہیپن. ٹو سی ویئر یور کنٹری از ٹوڈے. جب آپ فائنینشیل انکلوژن کی بات کرتے ہیں تو پولیٹیکل انکلوژن کے بعد فائنینشیل انکلوژن کیسے ہوگا؟ ٹیل می, آنسر ٹو می. When you defy a mandate, how can there be peace in this country? آپ سمجھتے ہیں ٹیلنٹ ایسے ہی آ جاتا ہے؟ اتنے اچھے لوگوں کو ساری عمر میں لگا رہا. جب I was in 2 parties in my life, تو جس پارٹی کے ساتھ لگا میں اچھے لوگوں کو لاتا رہا کہ تم سیاست میں آؤ. اور اب کیا تماشا دیکھتا ہوں کہ اچھے لوگوں کو مار مار کر, لڑائی کر کے اچھے لوگوں کو. آپ میں سے کون سیاست میں آئے گا؟ یہ جو ایکسپرٹس ہیں ڈرتے رہیں گے. When you push your talent away, جو فائنینشیل انکلوژن ہے وہ پولیٹیکل انکلوژن کے بعد میں نے آپ سے کہا کہ ڈیسیژن میکنگ از پور. So if you have poor decision making, the country will go the same direction. This is indirect. کنٹری کے اندر ریسورسز نہیں بناتے ملک کو. میرے بھائی ڈپلومیٹ فرام عمان, گڈ ڈیسیژن میکنگ. سنگاپور, دبئی, نتھنگ ان دا گراؤنڈ. پروگریس کیا, نتھنگ ان دا گراؤنڈ. زمین سے ان کو کچھ نہیں ملا, نہ تیل ملا, نہ معدنیات ملی, پانی کی قلت ملی سنگاپور کو. دبئی گراؤنڈ میں تیل نہیں ہے, بٹ گڈ ڈیسیژن میکنگ. سمپل لوگوں نے صحیح فیصلے کیے. کوئی آئنسٹائن کی ضرورت نہیں ہے آپ کو, آئی ایم ایف کی ضرورت نہیں ہے. آئی ایم ایف آتا ہے کب سے؟ آئی ایم ایف نہیں, سب سے پہلے ایوب خان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ مجھے کسی جرمن چانسلر نے کہا کہ تم اپنے لوگوں کو ٹیکس نہیں کرتے اور باہر پیسے مانگتے ہو. ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشیو آپ کا حال دیکھ لیں آپ. ٹیکس ہم دیتے نہیں, دوسروں سے ہم پیسے مانگتے پھرتے ہیں. تو یہ کوئی نئی کہانی نہیں ہے, یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے جس کو کرنا ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ فائنینشیل انکلوژن سے پہلے پولیٹیکل انکلوژن. اب یہ جو لاکھوں کروڑوں نوجوانوں نے ووٹ دیا ہے, ان کا کانفیڈنس جمہوریت کے اندر مجھے خوشی ہوتی ہے سن کر, دیکھ کر. اب ان کا کانفیڈنس اگر جمہوریت میں شیک ہوگا تو مجھے تو ڈر لگتا ہے کہ کسی اور طرف نہ نکل جائیں. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, پرائرٹیز کو پکڑو. میں نے آپ سے کہا 2,62,00,000 بچے باہر ہیں اسکولوں کے. یہ پرائرٹی میری نہیں ہے, کس کی ہوگی؟ لوگ مر رہے ہیں, میل نیوٹریشن, سٹنٹنگ, ہیلتھ سیکٹر آپ کا خراب ہے. کہاں سے آئے گا سب کچھ؟ پیسہ ہی نہیں ہے آپ کے پاس, ول نہیں ہے, آئیڈیاز نہیں ہیں, آئیڈیاز نہیں پکڑ رہے. کووڈ سے پہلے جناب یہ جو کووڈ آیا نا, تو کم سے کم آن لائن ایجوکیشن کی بات لوگوں نے ہضم کر لی. I was talking about this since 2007. جس ملک کو ضرورت تھی اس نے نہیں اڈاپٹ کیا. جب کووڈ آیا تو حلق کھینچ کر کووڈ نے انڈیلا اس کو کہ آن لائن بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے, اس کے ذریعے بہت کچھ ہو سکتا ہے, تو ہم نے اڈاپٹ کیا. So where is the problem? The problem is lack of good leadership. Nothing else. کوئی پرابلم نہیں ہے. You have everything. ان ملکوں کا جن کو میں نے ذکر کیا تھا ان کے زمین میں کچھ نہیں ہے. آپ کے یہاں تو زمین میں بھی ہے, مگر انسانوں کی تعداد 5th biggest country in the world as far as human intellect and people are concerned, and you rank so poor. جو آپ کے نمبرز ابھی آپ نے بتائے وہ رینکنگ کے اعتبار سے کتنے پور ہیں. اپنے ریجن کے اندر ہی آپ پیچھے ہیں. مائکرو فائنانس کے اعتبار سے کب سے نام سن رہے ہیں ہم گرامین کا. وی آر اسٹل اسٹرگلنگ ٹو, آپ نے کسی نے بتایا جی 7% ہے, اور باقی جگہوں پر اتنا زیادہ انویسٹمنٹ مائکرو فائنانس کے اعتبار سے. آپ کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ مائکرو فائنانس بینکس جو ہے یہ عورتوں کے لیے اس وقت بھی 5% پر لون دے رہے ہیں. نہیں پتا, کون بتائے گا؟ انفارمیشن بیک ڈراپ ہے. کوئی چیمپئن کون بنے گا؟
جس کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. جب تک یہ ملک ویسٹڈ انٹرسٹ پر چلے گا دس ول ناٹ پروگریس. دنیا ویسٹڈ انٹرسٹ پر پروگریس نہیں کرتی کوئی. اسی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ امنگ دا لاسٹ فیو اسپیچز ون آف مائن از دس مے بی دس مے بی دا لاسٹ, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی پرائرٹیز کو ٹھیک کریں, یعنی اپنی پرائرٹیز کے اعتبار سے پک اپ اے گڈ لیڈرشپ. اینڈ دس کنٹری ہیز ٹوڈے پروون دا فیکٹ کہ انہوں نے ورڈکٹ بھی دیا ہے. اس ورڈکٹ کو ڈیفیٹ کرو گے تو پھر یہ سب فائنینشیل انکلوژن وغیرہ یہ مارا پھرتا رہے گا, تھوڑا ترقی کرے گا, زیادہ نہیں. دس کنٹری نیڈز ریولیوشنری انداز آف تھنکنگ, فاسٹ انداز. 5-10 سال چاہیے صرف کہ اپنے ریسورسز کو, انٹلیکچوئل ریسورسز کو پالش کر لیں, اور اس کے بعد ترقی آپ کے پیر چھوئے گی, آپ کے پیروں میں پڑے گی. کیونکہ 5th بگیسٹ پاپولس کنٹری ان دا ورلڈ, اس کا اگر مقام دنیا کے اندر ہر چیز کے اندر 140 150, پتہ نہیں ہم کیوں خوش ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہتے رہتے ہیں کہ یہ قوم بڑی اچھی ہے. قوم اچھی ہے, دس ہیز بین پروون اگین اینڈ اگین کہ قوم اچھی ہے, بٹ اس کو راستہ تو ملے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیڈیز اینڈ جینٹلمین, آئی مسٹ کنگریچولیٹ آل آف یو جنہوں نے اس سلسلے میں محنت کی. بٹ میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ محنت ٹرانسلیٹ ہونی چاہیے پاکستان کے اندر ٹورڈز اے پراسپرس کنٹری. آپ فائنینشیل انکلوژن کریں گے, عورتوں کو انکلوڈ کریں گے, ڈسیبلڈ کو انکلوڈ کریں گے, جو ڈپرائیو سیکٹر ہے اس کے لیے راستہ کھولیں گے, تو نتیجہ یہ ہوگا کہ جہاں آپ چند ایلیٹ اس کی طرف توجہ دے رہے ہیں تو سارا ملک اس کی طرف توجہ دے گا. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ یہ جو سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ایسا ہی ہے. یہ جو ظلم اور زیادتی کا سلوپ ہے یہ دنیا کے اندر ویسٹڈ انٹرسٹ کا سلوپ ہے. یعنی اس وقت دنیا کے اندر نہ مورالٹی ہے نہ ایتھکس ہیں. آپ نے غزہ کے اندر دیکھ لیا, کوئی مورالٹی کوئی ایتھکس نہیں ہے دنیا کے اندر, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. کشمیر کا معاملہ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو بھی 70 سال ہو گئے, صرف ویسٹڈ انٹرسٹ ہے وہاں پر دنیا میں جو عکاسی کر رہا ہے. مگر ویسٹڈ انٹرسٹ کے آگے آپ اصولی بات کریں, ایک چھوٹا سا کنٹری جو فائنینشلی چھوٹا ہو گیا ہے بڑا کنٹری, ایک چھوٹا سا کنٹری وہ جب چیلنج کرتا ہے ایتھکس اور موریلٹی کی بنیاد پر, تو یہی کیفیت ہوتی ہے جب آپ کی گاڑی پر کوئی غریب آدمی پیسے مانگنے کے لیے دستک دیتا ہے. آپ کا امیجیٹ ریاکشن یہ ہے کہ تو انہوں نے دھندا بنا لیا. وہ چیلنج کر رہا ہے سسٹم کو. اگر اس نے دھندا بھی بنایا ہے, ہی از چیلنجنگ دا سسٹم, مگر ہمیں یہ تھوڑی احساس ہوتا ہے کہ وہ چیلنج کر رہا ہے سسٹم کو. تو غریب آدمی چیلنج کر رہا ہو دنیا کے سسٹمز کو کہ مورالٹی اور ایتھکس کی طرف آؤ, تو اس کی سننے والے بھی کم ہوں گے. لہٰذا بے انتہا ضروری, مجھے آپ کے اوپر بھروسہ ہے کہ آپ جیسے انٹلیکٹ کے لوگ اس ملک کو جب اٹھائیں گے تو دنیا پھر آپ کی فکر کرے گی, دنیا سوچے گی. دنیا کو ضرورت ہے ایتھکس اور مورالٹی کی. اینڈ the ethics اور morality کہاں سے نکل رہا ہے؟ The Pope, in fact, those of you who work in AI, تو پوپ نے 8 جنوری کو ایک خط لکھا ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اوپر, اینڈ دا پاسبلٹیز اینڈ دا ڈینجرز, اینڈ آئی بین اویئر آف اٹ سنس آئی ریڈ ایرک بوسٹرم کی کتاب ہے سپر انٹیلیجنس, 2014 میں پبلش ہوئی تھی. تو پوپ نے اس کے اوپر خیر وہ بات کی, مگر میں یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ پوپ نے غزہ کے اوپر بات کی مورالٹی کے اعتبار سے, جو بائبل نے سکھایا, جو حضرت عیسیٰ نے سکھایا, اس مورالٹی کے اعتبار سے. تو دیر آر آئیلینڈس, بٹ سب سے اچھا آئیلینڈ مجھے یہ امید ہے کہ سب سے اچھا خوبصورت آئیلینڈ کا امکان ہے پاکستان سے نکلنے کا. دس از اے وائبرنٹ کنٹری, اے وائبرنٹ قوم, مگر وائبرنٹ قوم کو اگر اس کے مینڈیٹ کو بھی اگنور کیا جائے تو اس کی وائبرنسی ختم ہونے کا امکان ہے. اور میں سمجھتا ہوں اتنا بہترین موقع ہے پاکستان کے لیے ٹرن اراؤنڈ کا کہ آئی بلیو کہ اللہ میاں راستے دیتا ہے مگر مسلسل راستے دیتا نہیں رہے گا شاید. میری دعا ہے کہ اللہ آپ کے لیے راستے فراہم کرتا رہے اور آپ ان راستوں کو پہچان لیں. یہ گمراہی سے نکل کر, یہ راستے گم کر دیتے ہیں نا, اسی کو گمراہی کہتے ہیں. گمراہی سے نکل کر صراط المستقیم کو پکڑ لیں, صراط المستقیم کو پکڑ لیں, تو انشاءاللہ nobody can stop you from becoming a great country which is my dream and your dream. تو thank you ladies and gentlemen, بہت شکریہ.